बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद मिनहास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बिलाखिर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और इस हमले में ईरान की तीनों एटमी तनसीबात को तबाह करने का दावा किया है। क्या ये दावा दुरुस्त है, इस पर भी बात करेंगे। और ये मिडनाइट हैमर जो ऑपरेशन शुरू किया गया था, इसकी तफसीलात क्या हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और आगे क्या होने जा रहा है, इस मंजरनामे पे भी हम इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। आपसे यही गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमात आप तक बर वक्त पहुँच सके। कल B-2 बम्बार अमेरिका से उन्होंने फ्लाई किया था और उसकी वीडियो भी सामने आई थी और इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। ताहम डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो 2 हफ्ते तक कुछ नहीं करेंगे और 2 हफ्ते के बाद वो देखेंगे कि अमेरिका ने इस जंग में शामिल होना है या नहीं होना है। लेकिन ये महज धोखा था और कल जो बमबार त्यारे भेजे गए थे, उन्होंने आज ईरान की तीनों एटमी तनसीबात पर हमला किया रात को 2:00 पर। और इसमें सबसे अहम जो न्यूक्लियर साइट थी वो फुर्दो थी, वो बहुत नीचे है, पहाड़ के नीचे बनाई गई है। तो उस पर हमला करना इसराइल के बस की बात नहीं थी। तो इसराइल ने कहा कि ये सिर्फ अमेरिका के जो B-2 बमबार त्यारे हैं वही ये कर सकते हैं। तो फिर इसराइल और अमेरिका की कोऑर्डिनेशन हुई और उसके बाद अमेरिका ने वहाँ पे जाके हमला किया है। बहुत परसाइज हमला था। 152 अमरीकी त्यारों ने इसमें हिस्सा लिया है। लेकिन जो फर्दों की साइट है उस पर बहुत हैवी बम जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि फिर आपको अगला मंजरनामा समझ आए। जो उनके अमेरिका के जो सदर हैं, उन्होंने तो इस ऑपरेशन के हवाले से ट्वीट कर दिया था, लेकिन फिर अमेरिकी वज़ीर दिफा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसकी तफसीलात हम आपके साथ शेयर करते हैं। उन्होंने कहा कि जी हमने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया है। ईरान ने जवाब दिया तो गुज़श्ता रात से ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। ख़ित्ते में अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेक्स्टन ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डेन केन के हमरा ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हमने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया है। अगर ईरान ने जवाब दिया तो गुज़श्ता रात से ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने कई बार कहा कि ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि कार्रवाई का मकसद ईरान में रिजीम चेंज नहीं था, फुर्दो तनसीबात बुनियादी हदफ थी और मतलूबा नताइज हासिल कर लिए हैं। जनरल डैन केन ने तफसीलात बयान करते हुए कहा कि गुज़श्ता रात सदर की हदायत पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया गया। इस दौरान 3 जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी दफाई निज़ाम हमारे त्यारों को नहीं देख पाया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ईरान में 2 मकामात पर 14 मैसिव ऑर्डिनेंस बम इस्तेमाल किए गए और असफान तनसीबात पर 2 दर्जन से ज़ायद टॉम हॉक मिसाइल दागे गए। जनरल डैन केन ने कहा कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में 145 अमरीकी त्यारों के अलावा आबदोज़ों ने भी हिस्सा लिया, जबकि ईरान पर हमले में 7 B-2 बमबार त्यारे शामिल थे। B-2 बमबार की तादाद जो है वो 7 थी। इस सातों के सातों जो हैं इस ऑपरेशन में शामिल थे। उन्होंने कहा कि ईरानी वक्त के मुताबिक 2:40 पर फर्दो तनसीबात पर हमला किया गया। हमले में कम्युनिकेशन का कम से कम इस्तेमाल किया गया और स्ट्रेटेजिक पैकेज को मुख्तलिफ कमांड सेंटर की मदद हासिल थी। जनरल डैन केन ने कहा कि ईरान के जौहरी अज़ाइम खाक में मिल चुके हैं। इसका बराह रास्त या प्रॉक्सी के ज़रिए हमला बुरा फैसला होगा। ख़ित्ते में अमरीकी अहलकारों और मफादात की हिफाजत करेंगे। इस वक्त भी मुतअद्दिद अमरीकी त्यारे फ़ज़ा में मौजूद हैं। अमरीकी हकाम ने कहा कि ईरान पर हमला इंतहाई खुफिया मिशन था और सिर्फ चंद लोग इस बारे में जानते थे। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप अमन चाहते हैं और ईरान को इसी रास्ते पे चलना होगा। ये थी जनाब उनके जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है उनके जनरल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और वज़ीर दिफा इसमें शामिल थे। ये तफसीलात बताई गई हैं, लेकिन क्या ये मामला अब यहीं पे ख़त्म हो जाएगा? और जिस तरह उन्होंने कहा कि रिजीम चेंज इसका मकसद नहीं है, लेकिन जितनी भी जगह पे ऑपरेशन हुए हैं वहाँ पे अमेरिका ने रिजीम चेंज किया है। इराक को देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, इस तरह दीगर लीबिया है उसको देख लीजिए, तमाम जगहों पे उन्होंने रिजीम चेंज किया है और मिडल ईस्ट के नक्शे को वो फिर से एक बार फिर से तरतीब देना चाहते हैं। और ये बात कहना कि रिजीम चेंज इसका मकसद नहीं होगा, अब उनका अगला हदफ रिजीम चेंज ही है और इस मकसद के लिए वो रज़ा पहलवी के बेटे को इस्तेमाल कर रहे हैं।
اور یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ رضا پہلوی جو ہے وہ مختلف جو رہنما ہیں ان سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور اگلے نقشے کے حوالے سے اگلی حکومت کس طرح ہوگی اس پہ جو ہے وہ تبادلہ خیال مختلف دڑوں سے بھی کر رہے ہیں، اور اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اسرائیل بھی اور امریکہ بھی۔ تو یہ بات کہنا کہ رجیم چینج کی طرف نہیں جائیں گے، میرا خیال ہے یہ غلط فہمی ہے۔ وہ ضرور جائیں گے، اور ان کا مقصد یہی ہے کہ یہاں پہ رجیم چینج کیا جائے اور اپنی مرضی کا یہاں پہ حکمران تعینات کیا جائے، تاکہ مشرق وسطی میں کو جو ان کے بقول خطرات درپیش ہیں ان خطرات کو کم کیا جا سکے۔ اب آگے کیا ہوگا یہ تو چیز ہو گئی جی۔ اب آپ ایران کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں اس کو تو ہم نے حملہ کر دیا۔ اب ایران کا موقف یہ ہے کہ ہمیں پہلے سے ان حملوں کا علم تھا، اور ہمیں پتہ تھا کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ ہم نے جو نیوکلیئر کی جو اہم جو آلات ہیں اور جو یورینیم ہے وہ ہم نے پہلے ہی وہاں سے نکال لیا تھا اور اسے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا تھا۔ اب یہ سائٹس جو تینوں سائٹس ہیں وہاں پہ کچھ زیادہ چیزیں نہیں تھیں، اور وہاں سے جتنا حملہ تھا اس کو بھی نکال لیا گیا تھا۔ اور یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ امریکہ نے ایران سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم ان پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس خبردار کرنے کے بعد ایران نے اپنے تمام اثاثہ جات جو وہاں پہ موجود تھے، جن میں جوہری اثاثے بھی موجود ہیں، جن میں ان کا یورینیم بھی موجود ہے، وہ سارے کا سارا وہاں سے نکال لیا ہے۔ اور قم سے ایک جو ان کے ایرانی پارلیمنٹ کے ایک رکن انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ وہ سارا کا سارا سامان جو ہے وہاں سے نکال دیا گیا۔ خالی سائٹس موجود تھیں، وہاں پہ جا کے حملہ کیا گیا، اور فردو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کامیاب حملہ کیا گیا، اس کے حوالے سے بھی یہ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ فردو میں جو اس کا بیرونی ڈھانچہ ہے اس کو نقصان پہنچا ہے، جو نیوکلیئر کا جو اصل جگہ تھی وہ اب بھی محفوظ ہے، اور یہ کہ وہ بالکل اپنے نیوکلیئر پروگرام کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ حملے ہو چکے ہیں، اور ایران نے یہ بھی اعلان کر رکھا ہے کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو مشرق وسطی میں ان کے جتنے اہداف ہیں، جتنے فوجی اڈے ہیں، ان تمام کو نشانہ بنایا جائے گا۔ 7 سے 8 فوجی اڈے ہیں جو بالکل ایران کے بالکل سامنے ہیں، اور یہ تمام کے تمام فوجی اڈے مڈل ایسٹ میں واقع ہیں، جس میں سعودی عرب ہے، جس میں قطر ہے، جس میں UAE ہے، جس میں بحرین ہے، جس میں کویت ہے۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، اور یہاں پہ جو ہے ان کے فوجی اڈے موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ان فوجی اڈوں کو نشانہ بناتا ہے یا نہیں۔ پہلے جو آپریشن وہ کر رہے تھے اس میں ایران نے ڈیلیبریٹلی ان اڈوں کو نہیں چھیڑا تھا، اور اس کا سارے کا سارا فوکس اسرائیل پر تھا، اور وہ اسرائیل پہ میزائل برسا رہا تھا۔ لیکن اب اگر یہ امریکی اڈوں پہ حملہ کیا جاتا ہے تو یہ پورا خطہ جو ہے وہ ایک بڑی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا، اور اب تو جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اب تو کسی قسم کا کوئی ابہام موجود نہیں رہا ہے۔ اور آج جو ایران کی پارلیمنٹ ہے اس نے آبنائے ہرمز جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کو بند کرنے کا بھی جو ہے وہ منظور کر دیا ہے، قرارداد منظور کر دی ہے۔ اور اس کے بعد ایران جو ہے آبنائے ہرمز کو اگر بند کر دیتا ہے تو تیل کی سپلائی جو ہے یورپ کو اور پوری دنیا کو جو یہاں سے تیل جاتا ہے وہ ساری کی ساری رک جائے گی، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تیل کی مصنوعات اور تیل کی قیمت دنیا میں بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اب اس کے جو ثمرات ہیں اور اس کے جو خطرات ہیں وہ اب پوری دنیا اس کو نپٹے گی، اور پوری دنیا کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسرے پلیئر ہیں جس میں ایران بھی شامل ہے اور جس میں روس بھی شامل ہے، وہ ان کی مدد تو کر رہے ہیں، لیکن اتنی مدد انہوں نے نہیں کی جس سے ایران جو ہے وہ اس حملے سے بچ پاتا۔ تو اب بھی چونکہ ایک لمبی لڑائی شروع ہونے جا رہی ہے، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ دونوں ملک ایران اور روس یہ ایران کی کس طرح مدد کرتے ہیں۔ ایران جو ہے وہ پوری طرح کمیٹڈ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی اب ہم کسی کو نہیں بخشیں گے، اور رات کو انہوں نے اپنا خیبر میزائل جو ہے وہ انتہائی جدید ترین میزائل ہے، بہت زیادہ تباہی لاتا ہے، اور اس نے یہ میزائل فائر کرنا شروع کر دیے تھے۔ آج کی رات میں مزید اسی طرح کے میزائل فائر ہوں گے، اور ایک بڑی جنگ جو ہے ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان شروع ہونے جا رہی ہے۔ اور اگر فوجی اڈوں پہ جو مشرق وسطی میں موجود ہیں، جو خلیجی ریاستیں ہیں، وہاں پہ اگر حملہ ہوتا ہے تو یہ خلیجی ریاستیں بھی پھر اس جنگ کا حصہ شامل ہو جائیں گی، اس میں شریک ہو جائیں گی۔ اور آپ خود اندازہ لگا لیجئے جب اتنی جگہ پہ گھمسان کا رن جب پڑے گا تو پھر اس دنیا کے حالات کیا ہو جائیں گے۔
کیا ہم ایک تیسری جنگ کی طرف، تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ ابھی اس حوالے سے کہنا کچھ مشکل ہے، لیکن حالات اور جو سنگینی ہے اس وقت جنگ کی وہ اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اسرائیل کی جہاں تک بات کرتے ہیں، ایران نے بڑے کامیاب حملے کیے ہیں، وہاں پہ لاشیں بچھ رہی ہیں، اور اسرائیلی جو وہاں پرومس لینڈ میں آ کے رہ رہے تھے اب وہاں سے بھاگ رہے ہیں، بالکل وہ کشتیوں کے ذریعے بھاگ رہے ہیں، بحری جہازوں کے ذریعے بھاگ رہے ہیں، ان کو اگر ہوائی جہاز کی ٹکٹ مل رہی ہے تو وہ ایئرپورٹس کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ بھاگنا ان کا جو ہے وہ اب شروع ہو چکا ہے، یہ تو پہلے سے ہوتا ہے، لیکن اب چونکہ جنگ جو ہے وہ ایک اگلے مرحلے میں داخل ہونے جا رہی ہے، تو اب اسرائیلی وہاں پہ بہت کم ٹکیں گے، وہی لوگ ٹکیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اسرائیل کے لیے لڑنا ہے اور یہاں پہ جان دینی ہے، تو وہ ضرور ٹکے رہیں گے۔ لیکن ایران کے لوگ اور ایران کی حکومت وہ پوری طرح کمیٹڈ ہے، اور ان کے مسائل اب پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ برسیں گے، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر اسرائیل جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائے گا، اور تل ابیب اور اس کے جو بڑے شہر ہیں وہ ایسا ہی منظر پیش کریں گے جیسا غزہ کا اس وقت ہے۔ تو اسے بہت بڑی کامیابی نہیں سمجھنا چاہیے امریکہ کو، ایک دنیا کو ایک نئی جنگ کی طرف دھکیل دیا گیا ہے، حالانکہ اس جنگ سے بچا جا سکتا تھا، اور خود امریکی حکام یہ بات کہہ رہے تھے کہ ایران کے پاس کوئی نیوکلیئر کا پروگرام نہیں ہے، وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتا، وہ نیوکلیئر کو اپنے پرامن مقاصد کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ان کے جو انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے یہ بات کہی، اور بعد میں یہ بات امریکی جو ترجمان ہیں امریکی صدر کی انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا، اور اب جو ہے امریکی صدر نے حملہ کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف امریکہ کے اندر خود بڑے پیمانے پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، کیونکہ جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ امریکی صدر نہیں کرتا، وہ وہاں کی کانگریس کرتی ہے، وہ کانگریس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ سینڈی برگر جو ہے انہوں نے آج بڑے واضح طور پہ یہ بات تقریر کی ہے کہ انہوں نے کس طرح حملہ کیا ہے اور کس طرح امریکی عوام کو اس جنگ میں جھونک دیا ہے، کانگریس کی منظوری کے بغیر تو یہ جنگ نہیں لڑی جا سکتی تھی۔ لیکن ہو رہا ہے، یہاں سب کچھ ہو رہا ہے، یا تو بین الاقوامی قانون کو پس پوچھ ڈال کے اگر امریکہ ایران پہ حملہ کر سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں پہ کون سا قانون اور کہاں کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال تیار رہیے، ایک بڑی جنگ، اپنے آپ کو بھی ذہنی طور پہ تیار کر لیجیے، اس کے اثرات ظاہر ہے پاکستان پہ بھی آئیں گے، اور پھر اگلی کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا اس کے بعد پاکستان کی باری ہے، اس پہ بہت مدلل گفتگو ہم کریں گے۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، نئی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔